अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। मेहमान टीम 2022 के बाद पाकिस्तान में पहली T20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के कप्तानों ने वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के लिए इस सीरीज को अहम करार दिया है। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी जो लाहौर पहुंच गए। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मिच मार्श की बात सुन के अंदाजा हो रहा था कि सर्दी ठीक ठाक है, क्योंकि वो कह रहे थे गर्म कपड़े नहीं लाए, नेक्स्ट टाइम तैयारी से आएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उन्होंने कहा जंपर्स पैक नहीं किए मैंने, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में तो 35 से 40 डिग्री दर्जा हरारत चल रहा है, गर्मियां हैं बड़ी सख्त। यहाँ पे दूसरी तरफ हेमिस्फेयर के यहाँ पे ठीक ठाक सर्दी, और लाहौर में तो अच्छी खासी सर्दी है। कराची में भी अच्छी सर्दी पिछले 3-4 दिन से थी, लेकिन लाहौर की सर्दी कराची से कुछ थोड़ी ज्यादा है। तो सर्दी तो है, लेकिन हो सकता है कि कल T20 एक अच्छा T20 और सर्दी में लोगों को गर्मजोशी देखने को मिले। सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाहिद साहब, दोनों टीमों के कप्तानों को एडमिट किया है और ये वर्ल्ड कप की तैयारी को फाइनल शक्ल देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है। कुछ प्लेयर्स मिसिंग हैं ऑस्ट्रेलिया के, कुछ रेस्ट कर रहे हैं, कुछ इंजरी से लड़ रहे हैं, तो उसको कैसा देखते हैं? देखिए, सलमान अली आगा से भी ये सवाल हुआ था और बरसों पुराना आपका जुमला सलमान अली आगा ने रिपीट किया कि ऑस्ट्रेलिया एक टीम का नाम नहीं है। किसका नाम है? माइंडसेट का। जी, माइंडसेट का नाम है। तो सलमान आगा शायद हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने आपका ये जुमला पिक कर लिया। उन्होंने कहा माइंडसेट है, एक मेंटालिटी है। आप देखें ना, ऊपर से अगर आप उनकी टीम देखें तो ट्रेविस हेड और मिच मार्श ओपन करेंगे, जॉश इंग्लिश आएंगे, माइक कैमरून ग्रीन है, मार्कस स्टॉइनस हैं, कूपर कॉनोली हैं, और उनके तो पास, और उसके बाद मिच ओवन है जो कि T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं पा सके लेकिन इस स्क्वाड का हिस्सा है। फिर उनके फास्ट बॉलर एक से एक, उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक लगता है। माइकल कुनमैन है, कूपर कॉनोली हैं, और साथ में लोमड़ी जैसी चालाकी रखने वाले एडम ज़ैम्पा। तो टीम तो उनकी बावजूद इसके कि 4-5 प्लेयर नहीं है, लेकिन बड़ी सॉलिड टीम है। और ऑस्ट्रेलिया वाकई एक माइंडसेट का नाम है। उनका बैकअप इतना अच्छा होता है कि वो किसी भी प्लेयर को इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए तैयार होता है। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि अभी क्लैरिटी बातों से ये नहीं मिली कि मिच मार्श खुद होंगे या नहीं होंगे। कुछ मुझे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो फैसला करेंगे, तो ये क्या वजह है कि वो कल कप्तानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो होंगे नहीं होंगे? देखें, अब वो चूंकि थके हुए आए हैं, फ्लाइट भी ली है, अगर वो कप्तानी नहीं करते तो जाहिर है ट्रेविस हेड करेंगे जो बिल्कुल फ्रेश हैं। एशेस के बाद उन्होंने बिग बैश भी नहीं खेली और कोई भी क्रिकेट नहीं खेली, मजे कर रहे थे एडिलेड में और सेवर कर रहे थे वो जो एशेस की विन, उसमें जो उन्होंने कमाल की 2 सेंचुरियां मारी, तो वो फ्रेश हैं, हो सकता है वो करें और मिच मार्श आराम करें, इसलिए कि वो भी बिग बैश खेल के आ रहे हैं। उनकी टीम ने वहां पे पर्थ स्कॉचर्स ने टाइटल भी जीता, तो हो सकता है ना करें, अनसर्टेनिटी सी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला वही वाली बात है ना कि अगर शेर जाता है तो सवा शेर आ जाता है। ट्रेविस हेड सवा शेर ही तो हैं। आईसीसी का कोई भी इवेंट हो उसमें ऐसा खेलते हैं और उससे पहले की तैयारी उनकी जबरदस्त होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सीरीज आप कैसी देख रहे हैं, कि क्या लग रहा है, हाई स्कोरिंग सीरीज होगी, बड़े बड़े रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, किस तरह की हम क्रिकेट एक्सपेक्ट करें? देखिए, जब शेर के आगे आदमी आ जाता है तो फिर शेर को फैसला करना होता है, आदमी ने फैसला नहीं करना होता कि वो क्या करेगा, शेर खाएगा या छोड़ देगा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम शेरों की तरह खेलती है। गोके आगा ने यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ही पिचेज हों, ऐसी ही कंडीशंस हों जैसे कि श्रीलंका में होंगी, यानी स्पिनिंग पिचेज होंगी, और पाकिस्तान फिर अनलीश करे उस्मान तारिक को और देखे कि उनमें कितना दम है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको लेके आए। ऑस्ट्रेलियंस खेलते भी अच्छा है स्पिनर्स को, जब वो मारने पर आए तो वो ना तो 145 की स्पीड की बॉल देखते हैं, 150 की स्पीड की बॉल देखते हैं, ना ही वो 90, 95, 80 की टर्न होती हुई बॉल देखते हैं। वो मारना शुरू करते हैं तो फिर कदम का भी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज उनकी बेहतरीन होती है, बड़े मैच्योर क्रिकेटर्स होते हैं। तो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, एक आध प्लेयर के अलावा उनके सारे प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज बताएगी पाकिस्तान को, और आगा ने इसमें एडमिट भी किया कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे कितने बॉक्सेस टिक हैं वर्ल्ड कप के लिए। ऑल्दो के अभी तक पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन पे एक वो सवालिया निशान बना हुआ है। गो के
دونوں ہی ٹیمیں آج ذرائع بتا رہے ہیں کہ 2 فروری کو ایئر لنکا کی فلائٹ سے لاہور روانہ ہونے کے لیے ٹکٹ بک ہیں، لیکن ٹکٹ تو شاید کینسل بھی ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی، لاہور سے روانہ ہونے کے لیے ٹکٹ بک ہے. شاہد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک سلمان علی آغا آپ نے ذکر کیا تو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ کبھی ایسا دن بھی آئے کہ جب بابر پہ بات نہ ہو. تو ظاہر ہے جب سلیکشن میں 2-3 چیزیں ایسی ہوں گی نا کہ کسی کو تو آپ نے بگ بیش کی پرفارمنس میں ٹیم میں لے لیا اور کسی کی بگ بیش کی پرفارمنس میٹر نہیں کر رہی، تو لوگ سوال تو کریں گے. تو وہ تھوڑا اس وقت بتائیے کیا ماحول تھا اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس بات سے. ہاں تھوڑا سا ناراض ہوئے وہ کہ بابر اعظم پہ ہر پریس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے. ظاہر ہے بابر اعظم ایک بڑا اسٹار پلیئر ہے، وہ اچھا کھیلے گا تب بھی اس کا تذکرہ ہوگا، وہ اچھا نہیں کھیلے گا تب بھی اس کا تذکرہ ہوگا، وہ سلو اسکورنگ ریٹ سے کھیلے گا تب بھی تذکرہ ہوگا، کل سینیارٹی میچ میں اس نے بڑا تیز بیٹنگ کی تب بھی اس کا تذکرہ. وہ تو ایک اسٹار پلیئر ہے، اس کا تذکرہ ہوگا. اس کی بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں میڈیا میں بھی، اور جب بھی کوئی ہوتا ہے سوال ان کا کوشچن بھی ہوتا ہے. لیکن بابر اعظم کے ساتھ ساتھ آج میں نے بھی اپنا ایک سوال کلیئر کر لیا آغا سلمان سے. پریس کانفرنس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ جو نمبر 2 ٹیم والا قضیہ ہے نا، کہ میں نے افغانستان کو نمبر 2 ٹیم نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں ان کی ٹیم نے نمبر 2 فنش کیا تھا. ہاں تو یہ وہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سوال ہو رہا تھا تو ہلکا سا مسکرائے تھے وہ بھی شاید اس کو غلط انٹرپریٹیشن لے گئے اس چیز کی. خیر اینی ہاؤ، سلمان علی آغا نے آج کی پریس کانفرنس میں کیا کہا، کو بھی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. خواہش ہے کہ کسی دن میں پریس کانفرنس میں تو بابر کے بارے میں نہ سوال ہو. مطلب اور بھی 14 لوگ ہیں ٹیم میں، اور بھی بیٹسمین ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے بارے میں بھی بات کیا کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلیں، اپنی پوٹینشیل پہ کھیلیں تو ہمارے پاس چانسز ضرور ہیں کہ ہم ان کو یہ سیریز ہرا سکتے ہیں. ہمارے پاس اسپنرز الحمدللہ کافی اچھے ہیں اور ہم نے ہر چیز کا پلان کیا ہوا ہے. عثمان کا بھی پلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے چیزیں اگر ساری پلان کی طرف گئیں تو وہ ایک ایسے بالر ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں. یہ تھے سلمان علی آغا. مچل مارش کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. With our planning and our thinking of how we're going to attack the spin, we'll assess the conditions hopefully as quickly as possible tomorrow to see what the wicket does, but we look forward to that challenge. Yes, I must admit I didn't pack too many jumpers. I wasn't aware that Pakistan got this cold, so I'll know for next time. شاہد صاحب یہ تو بات ہو گئی سیریز کے حوالے سے، کچھ پی ایس ایل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی سی بی نے مقامی کھلاڑیوں کی جو کیٹیگریز ہیں وہ رینیو کر دی ہیں اور 5 کیٹیگریز میں 89 کھلاڑی تقسیم ہیں. ہر ٹیم 4 کھلاڑیوں کو برقرار رکھ سکے گی. آکشن 11 فروری کو ہے. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا یہ جو پلیئر ریلیز کرنے والا مرحلہ ہے کچھ فرینچائز کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں. انڈرسٹینڈیبل کہ آپ نے ظاہر ہے جو 2 نئی ٹیمیں ان کو بھی کھلاڑی دینے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہے مرحلہ. کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ مشکل ہوگا، لیکن 8 کے 8 فرینچائز کے پاس بڑے دماغ ہیں. جس طرح وہ ڈرافٹنگ میں اپنے پلیئر سلیکٹ کرتے تھے اور ہر ٹیم اپنی یہ بنیاد پر اپنی استعداد پر ایک اچھی اسکواڈ اچھا ٹیم سلیکٹ کرتی تھی. تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا، آپ کو 1-2 پلیئروں کو چھوڑنا پڑے گا اور ہر کیٹیگری سے چھوڑنا پڑے گا. تو ان پلیئروں کی بجائے آپ دوسرے پلیئر ٹارگٹ کریں گے. ان پلیئرز کو بھی آپ آکشن میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ واپس لے لیں. تو اب یہ جو 8 ٹیموں کے 8 بلکہ ہر ٹیم میں 3-4 دماغ تو ہوں گے، 32, 40, 50 دماغ ایک ساتھ بیٹھیں گے آکشن میں، پہلے سے اپنی پلاننگ کریں گے. بہت سے لوگ تو اپنی ٹیم میں پہلے سے لکھ کے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پلیئر ٹارگٹ کرنا ہے اور ریپلیسمنٹ بھی ٹارگٹ کرنا ہے کہ اگر یہ نہ ملے تو وہ لے لیں اور وہ نہ ملے تو وہ لے لیں. اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں. تو امید یہی ہے کہ اچھے سارے بیلنس اسکواڈ 8 کے 8 سلیکٹ ہوں گے. فورن پلیئرز بھی اچھے آنے والے ہیں. 3 فروری تک رجسٹریشن کی ڈیٹ ہے، تو اچھے ناموں کی بھی توقع سب لوگ کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل اب بڑا ہوا ہے تو اس میں اچھے بڑے نام بھی آئے تاکہ ہمارا مقابلہ بھی بڑھے ان فرینچائز ٹیموں کے درمیان پی ایس ایل میں اور ہماری پی ایس ایل مزید گرو کرے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں نا ٹیمز لائک کراچی کنگ تھوڑا ان کے لیے ریلیٹیولی آسان ہے کہ آپ کے پاس پلیٹینم میں جیسے حسن علی ہے، زیادہ اتنے آپشن سے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے لاہور قلندر کو میں دیکھ رہا ہوں، فخر زمان ان کی آئیڈینٹی ہے، شاہین شاہ افریدی ان کے کپتان ہیں، حارث رؤوف اگین ایک اندر آئیڈینٹی. تو ان میں سے ایک کو برقرار رکھنا، 2 کو ریلیز کرنا. پھر پشاور زلمی بابر اعظم کو رکھتا ہے تو ان کو سائم ایوب کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح یہ جو وہ ہے نا بڑا مشکل بھی ہے جیسے آپ نے کہا اور ایکسائٹنگ بھی ہے پروسیس.
چیلنجنگ ہوگا ظاہر ہے ہر فرینچائز کے لیے کہ اپنے کون سے پلیئر کو چھوڑ کے کون سے پلیئر کو پھر آکشن میں لیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, وہ پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں, بلکہ آلریڈی انہوں نے پلاننگ شروع کر دی ہوگی کہ ہمیں کس پلیئر کو ریلیز کرنا ہے, کس پلیئر کو ریٹین کرنا ہے, اور پھر کس پلیئر کو آکشن میں ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے. تو ہو جائے گا. ایک آدھ پلیئر تو ظاہر ہے اوپر نیچے ہوگا آپ کو وہ ساری چیزیں, وہ ساری تمنائیں پوری نہیں ہوں گی جو آپ اپنی تمنائیں پہلے پوری کرتے ہیں ڈرافٹ سسٹم میں. بالکل صحیح بات ہے. چلتے چلتے شاہد بھائی سے آخر میں ہم بات کریں گے ہمارے ٹرنکل ٹرنکل لٹل سٹارز کے حوالے سے. لٹل سٹارز نے بڑی شاندار پرفارمنس دی انڈر 19 ٹیم نے اگینسٹ نیوزی لینڈ. کیا زبردست بالنگ رہی, 110 رن پہ آؤٹ کر دیا اور وہ ٹارگٹ اتنی آسانی سے چیز بھی کیا. شاہد صاحب, علی رضا کی 3 وکٹیں, عبد السبحان کی 4 for 11 اور سمیر بناس تو ہے ہی سپر سٹار. تو سب کی اتنی شاندار پرفارمنس, بٹ اصلی امتحان اتوار کو یعنی 1 فیب کو ہے. کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جتنی جاندار یہ وائس اوور تھی بٹ صاحب کی, اتنی جاندار پاکستان کو پرفارمنس دینی پڑے گی انڈیا کے خلاف میچ میں. لیکن 30 جنوری کو پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس جونیئر ورلڈ کپ میں کہاں کھڑے ہیں. جب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا تو سارے پلیئر گراؤنڈ میں جائیں اور وہاں دعا مانگیں, نیوزی لینڈ کے لیے نعرے لگائیں کہ اللہ کرے نیوزی لینڈ انگلینڈ کو بڑے مارجن سے ہرا دے. اس لیے کہ انڈیا کا نیٹ رن ریٹ تو ہمیں چھونے کے لیے شاید 150-200 رن سے انڈیا کو ہرانا پڑے گا, جو کہ ذرا بہت مشکل ہے. تو انڈیا سے ہم صرف جیت جائیں اور انگلینڈ کے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں فرنگیوں کو دوسرے فرنگیوں کے ہاتھوں شکست دے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی ساتھ تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, پروگرام میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ورلڈ کپ سر پہ ہے اور ہم صرف گیم کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف تیاریوں کی بات نہیں کر رہے, ہم زیادہ بات پالیٹکس پہ چل رہی ہے, زیادہ بات سیاست پہ چل رہی ہے. ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے. اسی لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے فارمر پی سی بی چیئرمین خالد محمود صاحب نے. ان سے اس بارے میں بات کریں گے. خالد صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ شروع ہونے سے پہلے ہی ورلڈ کپ متنازع بن گیا ہے, باتیں چل رہی تھی کہ پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اور اہم موقع ہے پاکستان کو اس وقت اس اصولوں کی جنگ میں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. اور ویسے بھی بنگلہ دیش ہمارا ایک یعنی حصہ ہیں, وہ ہمارے ہر چیز کے وہ شامل ہیں, شریک ہیں پاکستان بنانے میں, سیاست میں, سب چیزوں میں. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ گزرا جس میں ان کے اور ہمارے تعلقات نہیں ٹھیک تھے, اور اس میں بھی بھارت کا بڑا حصہ تھا ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے میں, خرابیاں پیدا کرنے میں. تو ہمیں ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ہمیں کرکٹ کی روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اچھے اصولوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے قطعاً پاکستان کو اس ٹورنامنٹ میں نہیں شریک ہونا چاہیے, انکار کر دینا چاہیے, اور ساری دنیا کے کرکٹ کھیلنے والے ملکوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. میں بات آ جاتی ہے خالد صاحب کے آپشن کیا ہے. ماضی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں, کیا بھارت کا میچ بائیکاٹ کرنا ایک آپشن ہے؟ جی, وہ آپ کا اگر یہ سوال سے خیال یہ ہے کہ صرف بھارت کے میچ کا بائیکاٹ کیا جائے, تو میں نہیں سمجھتا. بھارت کا میچ ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا میچ ہے, بڑا اہم میچ ہے, اور اس کی وجہ سے ٹورنامنٹ کو بہت مشکلات پیش آئیں گی, کیونکہ سپانسر بھی اسی میچ کی وجہ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں, جو مارکیٹنگ کی کمپنیاں ہیں وہ بھی اسی میچ کی وجہ سے زیادہ اس پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. ہر طریقے سے وہ ایک بڑا منافع بخش میچ ہے, اور اس کی وجہ سے سارے کرکٹ کی دنیا کو بڑی آمدنی ہوتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا کہ پاکستان جا کے ویسے باقی کے میچ کھیلے اور اس ایک میچ کھیلنے سے انکار کرے. بالکل پورے ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور بھارت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور آئی سی سی کو ایک بڑا سخت پیغام دینا چاہیے پاکستان کو کہ اگر آپ کرکٹ کے اچھے اصولوں کی, اچھی روایات کی پیروی نہیں کرتے, ان کی پابندی نہیں کرتے, تو پھر کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے.
خالد صاحب یہ بتائیے کہ اب بنگلہ دیش میں کوئی ایونٹ ہوگا تو بھارت بھی نہیں جائے گا، تو یہ معاملات تو مزید بگڑتے ہی جائیں گے. اس کا میرے حساب سے ٹھیک ہونے کا چانس تو اور کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے تو کھیل کے ساتھ کھلاڑیوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. نہیں بڑھیں گے، کرکٹ کو نقصان ہوگا اور کرکٹ کو نقصان ہونا چاہیے. کرکٹ میں اگر اس قسم کے ملک ہوں، بھارت جیسے اور دوسرے ملک جو پیسے کا لالچ رکھتے ہیں، ان کی نظر میں پیسے کی سب سے زیادہ اہمیت اور وقت ہوگی، تو کرکٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، جب بگ تھری کا فارمولا تیار کیا گیا تھا تو وہ کرکٹ کا مفاد سوچا گیا تھا؟ وہ تو صرف ان 3 ملکوں کا مفاد تھا کہ ان کو پیسے زیادہ مل جائیں. میں نے جیسے پہلے سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا زیادہ سرمایہ مہیا کیا جا سکے چھوٹے ملکوں کو جن میں کرکٹ زیادہ نہیں کھیلی جاتی، وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ان ملکوں کو بگ 3 کو ملے گا. تو کرکٹ کا مفاد کس کے پیش نظر ہے؟ پیسہ بنانا صرف ہے. اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا خالد صاحب. آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ بھارت کی ایوارڈ یافتہ صحافی شردھا اوگرا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ایسا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آئی سی سی BCCI کا ایک دبئی میں ہی آفس ہے. انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو وہ پہلے دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ ہم خالد محمود صاحب سے بات کریں گے. BCCI's influence over ICC is responsible for the predicament we're in. The ICC is basically just the Dubai office of the BCCI. You know that it runs with what the BCCI wants, and which is what we've seen, that its executive board as well responds in the same manner. So that's not. I mean, I'm not at all surprised that this decision came to be. دیکھا خالد محمود صاحب کہ اتنی بڑی صحافی یہ بات ایڈمٹ کر رہی ہے کہ آئی سی سی اب ایسے لگنے لگا ہے کہ جیسے BCCI کا ہی ایک آفس ہے جو کہ دبئی میں ہے. تو جے شاہ کے آنے کے بعد سے یہ زیادہ متنازع نہیں بن گیا آئی سی سی کا رول؟ جے شاہ کے آنے کے بعد تو بہرحال جو ہونا تھا وہی ہو رہا ہے جو خوف تھا سب لوگوں کو. لیکن آئی سی سی کا معیار کبھی بھی کوئی اتنا شاندار نہیں رہا، ماضی میں بھی شاندار نہیں رہا، اور میں نے اپنی گفتگو میں اس کی مثالیں دی ہیں. جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، آئی سی سی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو اب تو جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ سونے پہ سہاگا، پتہ نہیں یہ محاورہ یہاں بولا جا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے. آئی سی سی پہلے ہی ایک ایسی جماعت تھی جو اصولوں کی، روایات کی زیادہ پاسداری نہیں کر رہی تھی. جب بھی چھوٹے ملک کا مسئلہ ہوتا وہ فوراً کسی بڑے ملک کے حق میں فیصلہ کرتے تھے. تو اب بھی یہی ہوا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جو ووٹنگ ہوئی ہے، صرف پاکستان بنگلہ دیش ایک طرف تھے، باقی سارے ملک دوسری طرف تھے. لیکن میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں، بانگے دوہل بلند کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان کو اس اصولوں کی جنگ میں ڈٹ جانا چاہیے، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. مالی نقصان ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے. آپ یقین مانیں زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، آئی سی سی بھی گھٹنے ٹیکے گی. اگر فرض کیجئے یعنی 8-10 میں سے بھی 2-3 ملک ختم ہو جائیں، کرکٹ نہ کھیلیں، تو کیا رہ جائے گا؟ پھر کرکٹ ہی ختم ہو جائے گی. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 بڑے ملکوں کو چھوڑ کے یہ چھوٹے ملک جو ہیں وہ اپنی آئی سی سی ایک علیحدہ بنا دے. ایسا لگ رہا ہے کہ آئی سی سی بنگلہ دیش سے بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہے نہیں، ان کے صحافیوں کے ایگریڈیشن بھی کینسل کر دیے ہیں. اور بھی شرمناک بات ہے، یعنی بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ بھائی صحافیوں کا کیا تعلق ہے اس سارے مسئلے سے؟ صحافی تو جو ہیں وہ اپنی جو سوچ ہے آزادانہ اس کے مطابق لکھیں گے، کرکٹ کو کور کریں گے. تو ان کے ویزے یا ان کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں جو ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے وہ ختم کر دینا، اس سے زیادہ افسوسناک بات ہو کوئی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، شکریہ. خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان اصولوں کی جنگ میں ڈٹ جانا چاہیے پاکستان کو، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو فیصلہ لینا ہے سوچ سمجھ سے لینا ہے، اور یہ دیکھ کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہوئے کہ کس چیز سے ہمیں فائدہ ہے اور نقصان ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.